Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपका साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनस की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक। आज हम सूरतुल यूनस स्टार्ट करेंगे और आज हम कुछ दलाइल को पढ़ेंगे कि क़यामत आनी है और क्या दलीलें हैं कि क़यामत आनी ही है और लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो कोई जादूगर नहीं। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी दलाइल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब हिकमत वाली। ये क्या है? ये हिकमत वाली किताब है। लोग इसको कहते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद जादूगर की तालीम लेकर आ रहे हैं, ये जो सुनाते हैं ये जादू है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जादू नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत है, ये अल्लाह ताला का पैगाम है, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं और ये हिकमत की किताब है जो तुम्हें हिकमत सिखाएगी। और आगे है, क्या है लोगों के लिए अजीब बात कि वही की हमने तरफ एक शख्स से इनमें से एक कि वो डराए लोगों को। यहाँ उनजर डराने का, यहाँ सारी सबको डराने वाला उनजर तब में हम यूज़ करते हैं डराना जब हम सब लोगों को डराना हो, मतलब किसी खास कौम को नहीं। तो उनजर डराए ना सिर्फ लोगों को और खुशखबरी दे उन्हें जो ईमान लाए। खुशखबरी किन्हें? जो सिर्फ ईमान लाए उनको, बाकी मुशरिकीन को कोई खुशखबरी नहीं। कि वे बेशक उनके लिए मर्तबा है सच्चा और पास इनके रब के। और कहा काफरों ने कि बेशक ये अलबत्ता जादूगर है खुल्लम खुला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब हिकमत वाली है, ये किताब कोई जादू नहीं है। ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरी हिकमत वाली किताब है। और इसको तुम कैसे एक जादू कह सकते हो? तुम क्यों इस बात के ऊपर समझते नहीं हो कि क्यों एक बात के ऊपर डिस्कस करते हो कि अल्लाह ने अगर रसूल भेजना था तो अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में क्यों भेजा? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर फरिश्तों की शक्ल में आता है तो आप एक फरिश्ते को कैसे देख सकते थे? अल्लाह ताला ने तुम्हें हर वक्त पैगाम भेजना और फिर वो पैगाम को आप उस लोगों में और हर वक्त पैगाम भेजना और उस बंदे ने आपके दरमियान रहना भी हो और आपको एक अमली नमूना भी बन के दिखाना हो, तो एक इंसान ही हो सकता है। ये फरिश्ता तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फरिश्ते ये किसी को नज़र ही नहीं आ सकते। अगर एक दफ़ा फरिश्ते नज़र आए भी थे, अगर वो कहा जाता है रवायात में कि वो एक दफ़ा आए थे तो वो भी इंसान की शक्ल में आए थे। तो इंसान की शक्ल के अलावा इंसान किसी को देख ही नहीं सकता, जिन्नात को देख ही नहीं सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने एक इंसान को ही भेजना था। तो ये कॉमन सेंस की बात है जो इन लोगों को समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान ही क्यों भेजा जो हमारे अंदर से है। और इनके लिए इसमें क्या अजीब बात है? इनके लिए क्या ऐसा इसमें ताज्जुब की बात है? और अल्लाह ताला ने उस इंसान को इनके दरमियान भेजा ताकि वो इनके दरमियान डर सुनाए, इनको अक्ल की बात सिखाए, इनको बुराई से डराए, अच्छाई का हुक्म दे। और वो एक सच्चा रसूल है और वो इनको इनकी बुरे से इनको बचाता है और इनको इनके अच्छे की तरफ खुशखबरियाँ देता है कि अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ अदा करेगा। और जादूगर लोग इनको जादूगर क्यों कर कहते हैं कि लोग इनको, मतलब यह है कि कहा काफरों ने कि बेशक वो अलबत्ता जादूगर है खुल्लम खुला। देखिए जादूगर तो वो हो ही नहीं सकते। ये दलील से है कुरान पाक की वाज़ह है कि जादूगर जो होते हैं वो अपने मुतासर करते हैं अपने बातों से। वो अपनी बातों से इतना लोगों को मुतासर करते हैं कि सब एकदम तअज्जुब में, आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा मुतासर नहीं किया कि सब लोग तफरीक कर रहे हों, उनकी ऑडियंस तफरीक कर रही होती है और लड़ाई और क्या नाम है जहलाना गुफ्तगू में वो लोग बड़े ही खुश हो रहे होते हैं। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो असरात ही डिफरेंट थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असरात पेश करते थे, जब वो अपनी देते थे ये क्या नाम है अपनी कुरान को सुनाते थे, लोग उनको मानते थे, तो वो लोग इखलाक में बेहतरीन होते थे, ना कि वो बदतर बन जाते थे। और ये सब चीज़ें जो आपको एकदम आपको एडमायर कर दें और आप उसकी तरफ ओवर रिएक्ट करने लगें, ये सब चीज़ें तो एक जादू कर सकता है। और हमारे दीन में ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई जादू नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात तो अच्छे थे।
انہوں نے اخلاقیات پھیلائی، لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی سکھائی، رحم دلی سکھائی، محبت سکھائی، لوگ جو آپس میں نفرت کرتے تھے وہ ختم کی. تو یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو تم لوگوں میں محبت اور اچھائی پھیلائے. اور بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پہ اور وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی. اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب اقتدار کا مالک ہے، اللہ ہی سب کا خالق ہے. اور آگے ہے نہیں کوئی سفارش مگر بعد اس کے اذن کے، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کر کے نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ اس کی قسمت بری کر دے، یا اللہ اس کی قسمت اچھی کر دے، یا اللہ میری قسمت اچھی کر دے. یہ کوئی ایسی خواہش نہیں کر سکتا، کسی کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ ایسی خواہش کرے، بلکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے اپنی اچھی قسمت کی، اور وہ اللہ کے حکم سے اگر اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور سفارش تو اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کریں گے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے کریں گے. یہی ہے اللہ رب تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، اور اللہ تعالیٰ ہے تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. اب اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے؟ 3 طریقے ہیں عبادت کے. عبادت صرف نمازیں پڑھ کے نہیں ہوتی، عبادت صرف قرآن پاک پڑھ کے نہیں ہوتی، عبادت دل سے ہوتی ہے، دل کی محبت سے ہوتی ہے. 3 چیزیں ہیں عبادت میں. نمبر 1 میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنے لگیں، اللہ کو اپنا بہت قربت اللہ کے ساتھ اپنی شو کریں، اور اللہ کو اپنی دل کی ہر بات شیئر کریں، اللہ سے اتنی محبت کریں. دوسری، اللہ کو اپنا آقا مانیں، وہ آپ کا ایک خالق ہے، آپ کا مالک ہے. اللہ کو اپنا آقا مانے، خود کو اس کا بندہ مانے، اتھارٹی اسی کو دے دو. اگر اللہ نے کبھی تم نے دعا کی مجھے یہ ملے اور نہیں ملا تو اللہ کی حکمت سمجھ کے اپنے آپ کو بخش دو، اور نہ کہ اپنے آپ کو دعاؤں میں مطلب ناراض ہو جو اللہ سے، یہ چیزیں نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت سمجھ کے قبول کرو. ایک غلام کا تو یہی حکم ہے نا کہ وہ اپنے آقا کی ہر بات مانے. تو اگر اللہ کو آقا مانتے ہو تو خود کو بندے مانتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آزمائش دیتا ہے، اس کو تم قبول کرو اور صبر سے وقت گزارو. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کو حاکم سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کا اس کو حرام سمجھا جائے، جس کو حلال کا حلال سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے کہ میں کوئی غلط کام نہ کر دوں. یہ 3 عبادات کی مین پوائنٹس ہیں. نماز قرآن عبادت نہیں ہے، عبادت یہ ہے دل کی عبادت، شکر کی عبادت، اللہ کو اپنا اتھارٹی دینے کی عبادت، اللہ کے قانون کو فالو کرنے کی عبادت. آگے آیت نمبر 4 پہ چلتے ہیں، اس کا آگے تھوڑا سا ترجمہ رہ گیا وہ کرتے ہیں. تو کیا بلا نہیں تم نصیحت پکڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کھلم کھلا دلائل دے دیے، کیا تم اب بھی عقل نہیں پکڑو گے؟ آگے آیت نمبر 4 ہے کہ طرف اسی کے لوٹنا ہے تمہارا سب کے سب کا، اور وعدہ ہے اللہ کا سچا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی دینی ہے اور وہ ان کو اٹھائے گا. اس آیت سے یہ وعدہ ہو جاتی ہے کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ سچا ہے. بے شک وہ زندہ کرتا ہے پیدائش کو، پھر وہ دوبارہ لوٹائے گا تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک ساتھ انصاف کے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ایک دفعہ پیدا کرنا آسان ہے تو وہ دوسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر ایک دفعہ پیدا کرنا بہت آسان تھا تو اللہ کے لیے دوبارہ اسی شکل کا واپس اس کو بس زندگی دینا تو کوئی مشکل بات نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے. یہ زندگی یہ کیوں ضروری ہے کہ دوبارہ لٹائے جائیں؟ تاکہ لوگوں کو ہم پیپرز کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہمیں پیپرز میں رزلٹ کا ڈر نہ ہو تو ہم تو رات سوئیں اور صبح کو پیپر دے کے آرام سے واپس نہیں، بلکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے آگے پڑھنا ہے یا ہم نے رزلٹ آنا ہے ہمارا، ہمیں ایڈمیشن لینا ہے آگے. تو ان چیزوں کا جب ہمیں فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمیں جاب چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. یہ ہے پوائنٹ کہ جب یہ آپ کو اپنے جزا کا پتہ ہوتا ہے کہ جزا یا سزا ملے گی یہ کام کر کے، تو پھر ہم وہ کام بھی بڑے دیر سے کرتے ہیں. تو اللہ نے پھر اس دنیا کی ایک ساتھ جزا سزا بنا دی. اگر تم دنیا کے امتحان میں 60 سال 70 سال 100 سال 200 سال زندگی ہے، کتنی گیا پیچھے؟ 200 سال کیا ہوتے ہیں؟ کروڑوں خربوں سال جو قیامت کی زندگی، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن کے نیک عمل کیے جو انصاف پہ مبنی ہوں گے،
یہ انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دلیل ہے کہ ایک جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے یا ایک عقل اور انصاف کی مبنی انسان ہوگا، وہ کہے گا کہ میری سزا اور جزا ہو، اور دوسری زندگی کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ ضرورت ہماری پوری کرے گا، اور دوسری زندگی اس لیے کہ تاکہ ہماری سزا اور جزا ہو، اور یہ دلیل ہے ہماری کہ زندگی دوبارہ ممکن ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہے سخت پانی۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنا، اور ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا۔ شرک بھی ایک ظلم ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو عقل و شعور دے، اور اللہ معاف کرے۔ یہ عیسائیت کا دین، یہ اتنے ڈھیٹ ہوئے ہوئے اپنے مذہب میں ان کو ہم لوگ کیا کوشش کر سکتے ہیں صرف دین کی؟ یہودی اپنے مذہب میں اتنے ڈھیٹ ہوئے ہوئے ہیں، مشرکین اتنے ڈھیٹ ہوئے ہیں، ان کو سمجھاؤ تو یہ بات سمجھنے کی نہیں آتی۔ لیکن خدارا ایک ڈر لگتا ہے کہ جب قیامت کی یہ وحی سنتے ہیں کہ جو لوگ مشرک ہوں گے، جو کفر کریں گے، ان کے لیے پینا ہوگا سخت گرم پانی اور دردناک عذاب، بوجہ اس کے تو وہ کفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ گناہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، ہم بھی گناہوں کے پتلے ہیں، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کے شرک سے بچیں، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عقل و شعور سے کام لیں۔ آگے آیت نمبر 5، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو منور، اور اس نے مقرر کی منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج کے اور چاند کے تھرو ہمیں بتایا کہ ہمیں چاند کے گھٹنے سے کم ہونے سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے کیا نام ہے سال کا کیا ٹائم آ گیا، کیا سال کیا کون سا مہینہ ہے، ہماری عبادات ہی بدل جائے گا اس طرح ہمیں سال کا مہینوں کا پتہ نہ لگے۔ جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہماری عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت کا مہینہ تو ہماری ساری زندگی ہے، تو یہ خاص عبادت کا مہینہ جس میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب اسلامی مہینے یہ سب اسی سے پاسبل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند دکھایا، اس کے تھرو ہم اپنے اس کے درجات سے ہم سالوں کو ماپتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں۔ اور آگے ہے، نہیں یہ پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر ساتھ حق کے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حق کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس ستارے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تو سارے ہمیں اس راستہ بھی بتاتے ہیں، تو وہ کھول کر بیان کرتا ہے یاد کو ان لوگوں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب یہ سمجھدار عقل والوں کے لیے بات ہے کہ یہ چیزیں سب سمجھنے والی ہے، غور و فکر صرف وہی کریں گے، یہ یاد سمجھ کے، یہ پڑھ کے، جو کہ علم والے ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنا چاہتے ہوں گے، بلکہ اوپر سے گزارنے کے بجائے آپ جو علم والے ہوں گے وہ اس آیت کو پڑھیں گے تو ان کے دل لرز جائیں گے کہ یا اللہ تو نے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 6، بے شک اختلاف ہے رات اور دن کے، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اختلاف پیدا کیا، لیکن یہ اپنی کبھی بھی نہ ہوا کہ رات کی جگہ دن آ گیا، دن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم ہے یہ بدلتا رہتا ہے، رات دن اپنی جگہ پہ آتا ہے، کبھی ایک دوسرے کی لڑائی نہیں کرتے کہ میں نے پہلے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے یہ۔ اور یہ سب ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو کہ ڈرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ علم والوں کے لیے کہ جو جاہلانہ گفتگو پہ نہیں اپنا وقت ضائع کرتے، علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ساری نشانیاں ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب وہ کچھ برا کرنے لگتے ہیں یا کچھ چیز دیکھتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرے رب کو یہ برا نہ لگ جائے، کہیں میں یہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کر دوں، اور کہیں میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو اگنور کر کے، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگنور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کفر نہ کر دوں۔ تو یہی آپ کا ڈر، یہی تقویٰ آپ کو ایک نیک انسان بناتا ہے اور آپ کو برائیوں کی آگے رکاوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پیدا کرے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، آمین، جزاک اللہ۔